السلام علیکم. میرا نام سواہی عزیز ہے. I would like to welcome all the guests who have arrived today here. Unlike our panelists, I can see promising and bright men and women among audience today. I would like to tell you about this session. سر کلیم امام نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک ہے کوتوال نامہ اور دوسری ہے ان پرسوٹ آف ایتھیکل اسٹیٹ. آج کا یہ سیشن جو ہے وہ ان پرسوٹ آف ایتھیکل اسٹیٹ ریفلیکشنس آف اے پولیس چیف اس کے بارے میں ہے. ہم ڈسکشن کریں گے اپنے پینلسٹ سے اور ان سے ڈسکشن سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. ڈاکٹر سید کلیم امام. He is an officer with extensive experience in policing, security analysis, policy making, governance and strategy. Sir Kaleem has served as Inspector General of Police Sindh, Punjab and Islamabad. He has served twice as Inspector General of Police, National Highway and Motorway Police. He has also served as Federal Secretary in the Ministry of Narcotics Control. Apart from this, he has also served on different assignments within the country. Internationally, Sir has served in United Nations as Chief of Operations in Mozambique, Liberia, and Sudan. I have also this honor to have served under his esteemed command in 2018 and 19 when he was IGP Sindh. Sir Kaleem is a celebrated officer who is known for his vision, his initiative, his positivity, and his courage. We are really glad to have you, sir, here, and all the officers of Sindh Police and other organizations of Pakistan are really delightful when they read your books. Thank you. Our second guest is Mr. Mazhar Abbas. He happens to be a prolific writer, a journalist having experience of 40 years. He has always stood firm as a defender of freedom of expression and basic human rights. He is the one who is going to tell us that how does it feel when one strives for having an ethical state. Then our guest is Miss Huma Bakai. Graceful, beautiful, intelligent, and a woman with courage. Is it gender biased? Yes, sir, it is gender biased. Miss Huma Bakai is quite famous for having unapologetic stance on topics like women's rights and topics like protection of transgenders and security of underprivileged communities in Pakistan. Miss Huma Bakai is a policy analyst. She is attached with different print and electronic media for last 20 years, and currently she is also serving as rector of Millennium Institute of Technology and International Relations. Then our guest is Mr. Shuab Osto. When we see the newspaper Dawn newspaper, the name that comes to most of the CSS aspirants is of Mr. Shuab Osto. His writings, his columns, and his blogs, these are quite famous for being straightforward. His observation, his analysis on the topics of current affairs is quite different from his contemporaries because they are based on evidence-backed data with statistics and first-hand research. So, sir, I'll start with you. Please tell us something about this book. Thank you very much, Swai. She has come all the way from Nowshera Feroz.
and I'm so grateful to her. First of all, I would like to thank Karachi Literature Festival and the organizers, Rahila and all their members who have done a wonderful job of hosting this ceremony over the years. I would like to thank Mazhar, Huma and Shahab for being here with me today. And they are my motivators, let me tell you. And I have been following them for a very long time. These are those members of community who don't mince their word in saying what is correct, what is truthful, and they would speak out. یہ سچ بولتے ہیں, بات کہہ دیتے ہیں, ان کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی. ہمیں تو 33 سال بعد خیال آیا کہ اس طرح برملا آ کے محفل میں گفتگو کریں. یہ وہ بات کہہ جاتے ہیں جو ہم نہیں کہہ پاتے. تو مظہر صاحب سے تو میں سروس کے درمیان بھی جب میں نے ایک دو دفعہ کھل کے بات کی تو انہوں نے میرا نام لے دیا. اس کے بعد میں بڑا ڈاما ڈول ہو کے بات بتاتا تھا, لیکن بتاتا ضرور تھا میں. لیکن یہ کہ دے میک اس ویری پراؤڈ. سہیل, یہ دس از مائی جو میری کتاب ہے ان پرسوٹ آف ایتھیکل اسٹیٹ, بنیادی طور پہ یہ رابرٹ فراسٹ کی آپ ایک بات سے نکال سکتے ہیں, لورز کوارل ود ہز کنٹری. I have lot of complaints to make despite that I have been serving in the organizations. اور ہم آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے ہم نے بہت ساری باتیں کی, اور آج جو چند پولیس افسرز ادھر آئے ہوئے ہیں بڑے نام گرامی ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اینڈ آئی کین واؤچ کہ دیر آر لاٹ آف پیپل آؤٹ دیئر جو کھڑے ہوتے ہیں, اور جو لوگ کشتی میں چھید کر رہے ہیں وہ ان چھیدوں کو بند کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک پراپر طریقے سے جو سیلنگ ہو وہ ہو سکے. سو مائی بک ٹوڈے از لائک اے سنڈے برنچ. آپ لوگ ادھر آئے ہیں سنڈے کو میرے لیے اٹھ کے, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. اور دوسرا یہ کہ دس از اے 329 پیج بک. اٹس ایزی ٹو ریڈ, ہینڈی, اینڈ ینگ پیپل کے لیے تو یہ بہت اچھی ہے کہ جو کہ who want to see what has been happening in our formative years. ہم نے 65 میں اپنے والدین کو روتے ہوئے دیکھا جب ہم نے یہ سنا کہ لاہور کے قریب جو ہے وہ جنگ کے درمیان انڈین فورس بڑی قریب آ گئی ہے. 71 میں ہم بامبے میں تھے, ہم نے وہاں اپنے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جب وی لاسٹ دا ایسٹ ونگ. سو آئی ڈونٹ وانٹ دا نیو جنریشن ٹو ہیو ٹیئرز ان دیئر آئیز. But if we don't do course correction, there are a lot of challenges out there. ہم سب جانتے ہیں کہ چیزیں کیسی ہیں, اس کے گیپس کیا ہیں اور کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن کیا ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیٹ از اے کویشچن. میرے 8 سیکشنز ہیں. اکنامیکل بک ہے, یو کین ایزیلی پرچیز. میں مارکیٹنگ بھی کروں گا ساتھ ساتھ, لیکن میرے جو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیک اوے ہیں اس بک کے, وہ یہ ہے کہ ریاست کو, ریاست کے اداروں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دے آر بینگ واچڈ اینڈ ایوری بڈی نوز واٹ از ہیپننگ اینڈ دے نیڈ کورس کریکشن. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ بھی رائے راست پہ نہیں رہیں گے, چیزیں بھی ٹھیک نہیں رہیں گی, اور اسی طرح ہم ڈاما ڈول چلتے رہیں گے. تو ریاستی ادارے خاص طور پہ گورننس, رول آف لاء کے حوالے سے اٹ از سو امپورٹنٹ ان کو پتہ ہو کہ یہ اصول ہیں اور یہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. قانون کیا ہے؟ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے, پھر اس کی خلاف ورزی کس بات پہ؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون ٹھیک نہیں ہے تو نیا بنا لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا کہ لال بتی پہ میں نے رکنا ہے اور یہ لال بتی پہ نہیں رکیں گے, یا یہ چوری کرے گا تو اس کو نہیں پکڑیں گے, یا اس نے کوئی یہ کام کیا جو کہ خلاف ورزی والا تھا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. ہم یہ کر رہے ہیں بہت عرصے سے اور ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. ہم نے 70s سے لے کے پھر 80s میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے پڑوس میں جنگ ہوئی, کس طرح ملیٹنسی ہوئی, نارکوٹکس آیا, آرمز آئے. اور ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, کراچی یونیورسٹی میں, وی لاسٹ اے ایئر بیکاز آف ایتھنک وائلنس, سیکٹیرین وائلنس. سو وی ہیو گون تھرو لاٹ آف چیلنج. سو مائی بک بیسیکلی انٹیلس کہ وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ وی کانٹ لیو ان ڈینائل. We are not heading towards a chaos, we are in the middle of a chaos. And even آج اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمیں بہت ٹائم لگے گا اس مڈ سے باہر نکلنے کا. تو کیا ہم اس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور میں نے اپنی کتاب میں شروع میں یہ لکھا ہے کہ وزڈم, نالج, ایجوکیشن کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے, اور جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اسی چیز سے آگے گئے ہیں. میں نے اس میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ آپ کورس کریکشن ابھی بھی کر لیں. وی آر ہیڈنگ ٹورڈس راکس and we are not in a proper direction. And میری کتاب ethical state کا مطلب یہ ہے کہ we know
کہ اسٹیٹ ہیز ٹو ایکٹ ایتھیکلی اینڈ اٹ از سو امپورٹنٹ دے ریئلائز دس کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ جو ہیں بھیڑ چال چل پڑے گی، بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوئیں گے اور نظام درست نہیں ہوگا. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یا 10 سال سے دیکھ رہے ہیں یا کئی دہائی سے دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی وہی چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے. ایک ٹولہ آتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، دوسرا ٹولہ آتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ ایک اور طرف چلا جاتا ہے. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. ایک شدید انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کھائی ہے، آگے جانے سے ہم گریں گے، اس کے باوجود ہم سب کو کہتے ہیں آگے جاؤ. بے اصول تو یہ کہ کھائی بننے نہ دیں، اور اگر کسی نے کھڈا کھود دیا تو اس کھڈے کو بند کرنے کی کوشش کریں. لیکن یو کی ناٹ ڈو دس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے جائیں ڈسپائٹ یو نو کہ اٹ از ناٹ دی کریکٹ تھنگ. سو آئی ول اسٹاپ اوور ہیئر سہائی اینڈ Thank you. لیٹس ہیو ویوز فرام سم ویری ریناؤنڈ پینلسٹ اوور ہیئر. تھینک یو سر. آپ کی کتاب بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کیونکہ آپ نے سندھ کے 2 بڑے صوبوں میں ایز پولیس چیف سرو کیا ہے، اس کے علاوہ موٹر وے میں رہتے ہوئے، منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول میں رہتے ہوئے آپ نے پورے ملک میں سرو کیا ہے. تو جو آپ کے ریفلیکشنس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ ایتھیکل اسٹیٹ آخر ہم کیوں نہیں بن پا رہے. اور اس کا جو بہتر جواب ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ مظہر عباس صاحب ہمیں دیں گے، کیونکہ آپ نے بہت ساری تھریٹس خود بھی فیس کی ہیں اور ہمیشہ آپ ڈٹے رہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، جو کہ ایک ایتھیکل اسٹیٹ کا میں سمجھتی ہوں ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. تو یہ ایتھیکل اسٹیٹ کیوں نہیں بن رہی ہمارا ملک؟ اس لیے نہیں بن سکی کہ ہم ریئل اسٹیٹ بن گئے. تو جب اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہی ریئل اسٹیٹ جیسا ہو اور ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہوں تو اسٹیٹ کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیے بہت انٹرسٹنگ بک ہے، میں نے پڑھی. میں کیونکہ جرنلزم میں اتنا عرصہ گزرا ہے، مجھے یاد ہے میں جب شروع میں تھا تو اس وقت سندھ پولیس کے چیف بشیر صدیقی صاحب ہوتے تھے، اور مجھے آج بھی ان کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہے. وہ پیریڈ تھا جب بہت زیادہ صورتحال خراب تھی، کڈنیپنگ فار رینسم اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور وہ جملہ جو ہے وہ ہیڈ لائن نیوز میں باقاعدہ کوٹ ہوا تھا. اس زمانے میں تو پرنٹ کا زمانہ تھا کہ شہر کے کسی علاقے میں بھی کوئی جرم ہو تو اس کا ایس ایچ او ذمہ دار ہو. کے پی میں کسی طرح کسی حد تک ہمیں اس کا امپلیمنٹیشن نظر آیا، اور لیکن سارا وہ یہ تھا کہ جو پبلک کا کانفیڈنس ہے وہ کسی طرح ریسٹور نہ ہو آن پولیس. اور یہی، اور چونکہ ایتھیکل اسٹیٹ کی بات کی ہے کلیم صاحب نے، تو جو پولیس ہے وہ گراس روٹ لیول کی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ عام آدمی سے انٹریکشن بھی پولیس کا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی پولیس جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی کا ریفلیکشن ہوتی ہے. آپ کو نظر آ جائے گا کہ اگر آپ جائیں، آپ کے ہم ماڈل تھانے بناتے ہیں، ماڈل تھانے ہوتے نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایک تھانہ ماڈل بنے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، یہ اسٹیٹ کا پالیسی ڈیسیجن تھا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وچ واز انبلیویبل کہ ریاست یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جی چونکہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو، ایتھنک ملیٹنسی کو، ان کو ملیٹنٹس کو ہم قانون کے تحت سزا نہیں دلوا سکتے، لہذا ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیا جائے. اور اس میٹنگ میں دا اونلی پرسن ہو اپوز دس پالیسی واز افضل شگری صاحب. ہی واز دی آئی جی، اینڈ ہی سیڈ کہ آپ اسٹیٹ پالیسی کیسے بنا سکتی ہے یہ؟ اگر آپ نے کسی کو اس طریقے سے کرنا بھی ہے تب بھی آپ اس کو اسٹیٹ پالیسی نہیں بنائیں، کیونکہ دین یو ول گیو لائسنس ٹو کل. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا کراچی میں 94 سے 96 تک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئیں. کئی لوگ جو ہے اسی طرح مار دیے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا. اس کے بعد ان کی جو ہے لسٹ شائع کی جاتی تھی کہ یہ لوگ وانٹیڈ ہیں. وہ آلریڈی اندر ہوتے تھے، بند ہوتے تھے. ان کی لسٹ بنائی جاتی تھی کہ اور اخبار میں، اور پھر ان پہ ریوارڈ منی رکھوائی جاتی تھی اور پھر انہیں مار دیا جاتا تھا. یہ آپ کی ٹاپ ہائرارکی جو تھی، یہ اس کی پالیسی تھی، انکلوڈنگ انٹیریئر منسٹر، اور ظاہر پرائم منسٹر کی اس میں کنسرن شامل ہوگی، ساری چیزیں. نتیجہ کیا ہوا؟
بہت سے لوگ مار دیے گئے، لیکن کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی؟ کیا ٹیررزم ختم ہوا؟ وہ کیونکہ ہماری جو اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے ہی نہیں، وہ اور بدقسمتی سے کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں اسٹیٹ نہیں بنائے، جن کو آج ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کیٹیگری میں لاتے ہیں، وہ دراصل اسٹیٹ کے اپنے بنائے ہوئے پلیئرز ہیں، جس طرح خود ہی لاڈلے بناتے ہیں اور خود ہی ناراض ہو جاتے ہیں. ماجد صاحب آپ کا اسٹانس کافی بریو میں کہوں گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کا افیکٹو ہونا ایک ایتھیکل اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہاں میں آپ کو واپس اپنے ٹاپک پہ لا کے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس افسر کا کتاب لکھنا اور ایک عام رائٹر کا کتاب لکھنا، کیا اس میں کیا فرق ہے جو کہ ریڈر جس سے مستفید ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ شکر کریں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ کلیئرنس کے لیے نہیں جاتی، ورنہ ہمارے جتنے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، جنرلز ہیں، ان کی کتاب اگر جی ایچ کیو سے کلیئر نہیں ہو تو وہ نہیں پرنٹ ہوتی، جو لکھتے ہیں پھنس جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ کتابیں جو ہیں شاید ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو کلیئر نہیں ہوئیں. تو ظاہر ہے ایکسپیرینس، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنا. میرا خیال ہے اس میں جو کمی مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی، اس میں جو ایونٹس ہیں، جو اسٹوری ٹیلنگ ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے تھی. جو پرزنرز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو چاہے وہ تھانے ہوں یا جیل ہوں، جیل آپ کے یہاں مجرم بناتی ہے. آپ کے یہاں جیل سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیل سے ایسے مجرم بھی دیکھے ہیں کہ جو جیل سے کورٹ جاتے ہیں اور کورٹ جا کے ان کا کاروبار وہیں کا وہیں رہتا ہے. سمد دادا بھائی، یہاں بہت پرانے لوگ جانتے ہوں گے سمد دادا بھائی جتنے عرصے جیل میں رہا اس کا کاروبار چلتا رہا. یونس حبیب جتنے عرصے جیل میں رہے، ان کی بلکہ واجد رانا صاحب ہوم سیکرٹری تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ بتایا تھا کہ ان کی جو رپورٹ گئی تھی ایک یونس حبیب کی، اس میں جس طرح جیل ریمیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر خون دیا تو آپ کی سزا کم ہو جاتی ہے، آپ نے اگر جو ہے وہ گریجویشن کر لی تو آپ کی سزا کم ہو جاتی ہے. اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ یونس حبیب نے 3 مرتبہ خون دیا، تینوں مرتبہ الگ بلڈ گروپ تھا. تو یہ آپ سوچیں کہ اگر پریزن میں، اور کئی پریزنرز نے اپنی کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے پریزن کے اندر کی جو صورتحال ہے اسے بیان کیا ہے، تو ہمارے یہاں پولیس ریفارمز اگر ہوئیں تو ان کو اسٹیٹ نے نہیں مانا. ہمارے یہاں پریزن ریفارمز ہوئیں. ہم آج بھی میڈیا کی ان لاز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے گئی. وہ لاز آج بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیکشن 144 ہو، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہو. یہ وہی قوانین ہیں جو انگریزوں نے بنائی. تو آپ ایک ایتھیکل اسٹیٹ کا کانسیپٹ ان ایتھیکل انداز میں کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس چیز کو، اور یہ بہت بولڈ بک لکھی ہے اور یقیناً انہیں آئندہ کوئی ایسی جو ہے پوسٹنگ نہیں ملے گی لیکن دس از دا ٹائم. ہمارے استاد تھے میڈیا میں نثار عثمانی صاحب، ان سے ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں تمام ایسے صحافیوں کو، آپ جیسے صحافیوں کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دوں. تو اس پہ عثمانی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، لہذا سچ وہ ہے جو بولا جائے اور وقت پر بولا جائے. بہت سے ایسے افسر ہیں، ابھی بھی ہم سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنا فیکٹس ہے، یہ ہے کہ کبھی کوئی سچ بول دیتا ہے تو اسے ذہنی مریض کہہ دیا جاتا ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ ذہنی مریض ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ذہنی مریض ہیں تو ظاہر ہے آل آف اے سڈن تو کوئی آدمی ذہنی مریض نہیں بنتا. ان کو بھی بہت سے سوالات کے جواب دینے ہیں اور دینے چاہیے، ان سے سوال پوچھنا چاہیے. لیکن آپ ایتھیکل اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ڈیفائن کر سکتے جب تک اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈیفائن نہ کرے.
ہم ڈائریکشن لیس نیشن ہیں, کیونکہ اسٹیٹ نے ہمیں کوئی ڈائریکشن دی نہیں. ہم نعرے بازی میں چلتے رہے, آدھا ملک گنوا دیا ہم نے اس میں. اس کتاب میں جتنی بھی سجیشنز دی ہیں کلیم صاحب نے کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ایز اے پولیس آفیسر ہو ہیز سروڈ ایز این آئی جی, ہی ہیز آل دی ایکسپیرئنس, ان پہ جو پریشرز آئے ہوں گے مختلف ادوار میں, آئی کین انڈرسٹینڈ جو چیزیں کس طریقے سے. پروسیکیوشن کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ ان کا چیپٹر ہے, اور پروسیکیوشن از دا کی. آپ کس کو کون سی سیکشن جو ہے نکال دی جاتی ہے اور کون سی سیکشن لگا دی جاتی ہے, پورا کیس بدل جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, نہ کمپلیننٹ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا سیکشن. ظاہر ہے آپ ایف آئی آر دیکھیں تو ایف آئی آر میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے ماں سوائے پولیس آفیسرس کے جو ایف آئی آر پڑھ سکتا ہو. تو ایف آئی آر ایسی کیوں لکھی جاتی ہیں جو ان ریڈیبل ہوں. اسی طریقے سے جب پروسیکیوشن برانچ ہماری ہے, پروسیکیوشن برانچ ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبل. کوئی کیس, اور مجھے جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب کی وہ رولنگ یاد ہے کہ پولیس آفیسر کو اس وقت تک ریوارڈ نہیں ملنا چاہیے جب تک اس کیس کا فائنل ڈیسیجن نہ ہو جائے. کیونکہ بے شمار کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے گرفتار کر لیا, آپ نے اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیا, آپ نے جو ہے وہ ہتھیاروں کی نمائش کر دی, اور الٹیمیٹلی وہ کورٹ سے بری ہو جاتا ہے. تو بری کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز آف دی فالٹی پروسیکیوشن. تو پروسیکیوشن اگر خراب ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو الٹیمیٹلی انویسٹیگیشن آفیسر از رسپانسبل, اور اس کو رسپانسبل. تو آپ کیسے ریوارڈ اس طرح دے دیتے ہیں؟ اور ٹنڈو بھاول کا کیس آئی اوپنر ہے کہ ٹنڈو بھاول کے کیس میں پریزیڈنٹ, آرمی چیف سب سے کے سامنے آ کے نمائش اسلحہ کی دی گئی. ان 9 افراد جن کو مارا گیا تھا ان کو ٹیررسٹ ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا, اور الٹیمیٹلی دے ٹرن آؤٹ ٹو بی انوسنٹ ولیجرز, جس کی وجہ سے اس میجر کو پھانسی ہوئی اس سے. تو اگر آپ نے ایتھیکل اسٹیٹ بنانی ہے تو ایتھیکل اسٹینڈرڈ کو سیٹ کرنا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایتھیکل اسٹیٹ بنانے کے لیے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اور ابھی میرا سوال ہے مس ہما بکائی سے کہ ایتھیکل اسٹیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کی بات ہوتی ہے, ڈفرینٹ واقعات کا ذکر ہوتا ہے. میں آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں کیا کمیاں خامیاں ہیں؟ جو دودھ والا دودھ میں پانی ڈالتا ہے, رات کو رکشے والا لڑکی دیکھ کے کرایہ بڑھا دیتا ہے, یا پھر جس میں ٹورزم کے موسم میں ہوٹلس والے اپنا کرایہ بڑھا لیتے ہیں, تو ہماری سوسائٹی میں ایسی کیا خامی ہے؟ یہ جو مینٹل کرپشن ہے, وائی از اٹ دیئر؟ دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں قانون کی حکمرانی. تو ہمارے ہاں تو بغیر قانون کے حکمرانی ہے, ہمارے ہاں طاقتور کی حکمرانی ہے. اور پولیس کی بات ہو رہی ہے, کلیم امام صاحب کو میں پرسنلی جانتی ہوں اور بہت ان کی عزت بھی کرتی ہوں, لیکن کلیم امام جیسے آفیسرز بہت کم ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کلیم امام صاحب کے اپنے کریئر میں 3 یا 4 تبادلے ہوئے جہاں یہ کام کرنے لگتے تھے اور ان کا کام نظر آنے لگتا تھا, جس کی میں گواہ ہوں, کیونکہ تھوڑا سا میرا بھی انٹرفیس رہا پولیس اکیڈمی کے ساتھ جو انہوں نے بنائی, اور پولیس والوں کی ٹریننگ کے حوالے سے کچھ کام کیا, پھر ان کا تبادلہ کر دیا جاتا تھا, پھر یہ وہاں جا کے بہتر کام کر لیے جاتے تھے. ابھی مظہر نے ایک بات کہی کہ ایک آفیسر نے سچ بولا تو اس کی دماغی صحت کے اوپر سے سوال اٹھایا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سانجھے کی ہنڈیا تھی, اس میں سب کا حصہ تھا, اور اب اس سانجھے کی ہنڈیا میں چھید ہو گئے. اور وہ ہیں وہ ٹرانسفارمیٹیو ٹرینڈز جو پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے معاشرے میں آ گئے ہیں. وہ ٹرانسفارمیٹیو ٹرینڈز ہیں انفارمیشن ایکسپلوژن, وہ ٹرانسفارمیٹیو ٹرینڈز ہیں 60% آف دا پاپولیشن جو ینگ ہے, جو الیکٹرانک میڈیا سے, پی ٹی وی سب اچھا ہے سے اپنی خبریں نہیں لیتی, اور وہ باتیں جو کھل کر سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے, پولیس والے جو ہوتے ہیں, اور جو یہ کتاب ہے, they are by definition implementers. Bureaucrats by definition are implementers.
لیکن ان امپلیمنٹرز کو ڈائریکشن دینے والے کمزور ہو جائیں یا مفاد پرست ہو جائیں یا کرپٹ ہو جائیں تو وہ امپلیمنٹر صحیح طور کام ہی نہیں کر سکتا, اس کی سروائیول ہی نہیں ہے. اگر آج میں بات کروں تو میرے پاس 4 یا 5 نام آتے ہیں 76 ایئرز میں جو شاید پولیس میں بالخصوص ان کے حوالے سے کوئی تدبر ہے, کوئی عزت ہے, کوئی ان کا نام میں اور آپ عزت سے لیتے ہیں. ورنہ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں پولیس بروٹیلٹی کی. ہمیں ایک لڑکی نے, آپ نے کہا رات کو لڑکے بھی پولیس والوں سے ڈرتے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کسی لڑکی کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں تو پولیس والا شاید گاڑی نہ روکے. تو جو ٹرسٹ تھا نا وہ اداروں سے بھی اٹھ گیا, پولیس کے ادارے سے بالخصوص اٹھ گیا, بیکاز پولیس فرنٹ لائن فورس ہوتی ہے تو اعلی کار بن جاتی ہے. بجائے کہ وہ امن کا, تحفظ کا نشان ہو, وہ اعلی کار ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں جو اپنا کام کروانا چاہتے ہیں اس ریاست میں اپنی مرضی سے. اس میں چاہے الیکشنز ہوں, چاہے ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگز ہوں, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے جیل میں جو طاقتور ہے وہ جاتے ہی اسپتال میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, وارڈز بنے ہوئے اس اسپتال میں, جو طاقتور ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے, اور جو بیچارہ غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو کھانا بھی نہیں مل سکتا, اس کی پیشی بھی نہیں ہوگی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جو آپ نے صحیح سوال کیا, یہ بگاڑ جو ہے کبھی بھی نیچے سے نہیں آتا, یہ بگاڑ اوپر سے آتا ہے. جب آپ کا واحد مقصد حصول طاقت کے لیے یہ ہے کہ پھر اس حصول طاقت کو میں استعمال کروں اپنے مفاد کے لیے, اور پھر میں ایک ایسا گروپ کریٹ کروں لوائلسٹ کا جو مجھے وہاں جمائے رکھے, تو جیسے ہی کوئی آتا ہے وہ جو پہلا والا آفیسر ہوتا ہے وہ آفیسر اور اسپیشل ڈیوٹی ہو جاتا ہے یا ٹرانسفرز ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کام کرنے والے لوگ نہیں چاہیے, ان جگہوں پر اپنے لوگ چاہیے, لوائلسٹ چاہیے. اور یہ پھر لوائلسٹ کی ہائرارکی اوپر تک ہے. فائنانس منسٹر اس لیے نہیں لگتا کہ اس کو کام آتا ہے, فائنانس منسٹر اس لیے لگتا ہے کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے, کسی کا سمدھی ہے یا لوائلسٹ ہے. اور یہ صورتحال چینج ہونے کو نہیں دے رہی, یہ صورتحال بدلنے کو نہیں دے رہی. کیا کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری عمر بہت ہو گئی ہے سنتے سنتے کہ پاکستان کراس روڈز پر ہے, لیکن مجھے اس وقت واقعی لگتا ہے کہ پاکستان کراس روڈز پر ہے. شاید ایک ایسی صورتحال ہو گئی ہے جہاں بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور ریاست کے پاس ان کے جواب نہیں ہیں. ایتھیکل تو چھوڑ دیں, فنکشنل ریاست بھی نہیں رہی. ایتھیکل ریاست تو چلیے جو اچھی ریاست ہو نا, جو ڈیلیورنگ ریاست ہو, جو فنکشنل ریاست ہو, جو تعلیم دے سکے, جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکے. کراچی میں روزانہ کی خبر ہے کہ 4-5 آدمی مار دیے جاتے ہیں, اور مجھے حکمرانوں کی یہ بات یاد ہے کہ اتنے بڑے شہر میں 4-5 لوگ مر جائیں تو بہت بڑی بات نہیں ہے. تو جب یہ رویہ ہو, یہ سوچ ہو, یہ خیال ہو, تو پھر ایتھیکل کہاں سے آئے گا؟ جب مجھے فون کیا کلیم امام صاحب نے اس کتاب کے بارے میں اور انہوں نے کہا ان دی پرسوٹ آف ایتھیکل اسٹیٹ, میں نے کہا اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں مل سکتا تھا اس کتاب کو لانچ کرنے کے لیے, کیونکہ یہی تو سوال ہے کہ کیا کوئی ایتھکس باقی ہیں, کیا کوئی صحیح اور غلط کی پہچان باقی ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے ذہن میں نے مستقل الیکشن ٹرانسمیشن کی اور میں نے ایک ہی بات سنی کہ جو 2024 میں ہو رہا ہے وہ غلط کیسے ہے, کیونکہ 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو 2 wrongs make 1 right. اگر 2018 میں ریاست کے نے مل کر کسی کی پشت پناہی سے دھاندلی کی تھی تو 2024 میں دھاندلا کرنے کی بالکل اجازت ہے. یہ صحیح ہو گیا. ریزلٹس آپ 3 دن آنے پہ ریزلٹس پہ ناراض ہو رہے ہیں, ریزلٹس تو 5 دن میں آئے تھے 2018 میں. تو لہٰذا جو 2024 کے بعد الیکشنز ہوں گے وہ شاید الیکشنز ہی نہیں ہوں گے. تو ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ ایتھکس میری اور آپ کا یہ کلیکٹیو سوچ ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ریاست پاکستان میں غلط صحیح بن گیا ہے, اور اس وجہ سے دودھ میں پانی ملانے والے کو کیوں پکڑتے ہو؟ جو آپ کا ملک بیچ کھایا ہے ان سے تو آپ سوال نہیں اٹھا سکتے, آپ ان سے تو سوال نہیں پوچھ سکتے.
جو باتیں عیاں ہیں، واضح ہیں، مجھے اور آپ کو کلی طور پر پتہ ہیں. جو پولیس آفیسرز کے کلیم امام صاحب مجھے بتائیے، جن پولیس آفیسرز نے اگر صحیح انویسٹیگیشنز کی ہیں، کیا وہ قتل نہیں ہوئے؟ کیا وہ غائب نہیں ہوئے؟ میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں، ان کی فیملیز کو پرسنلی جانتی ہوں. جو جب تحفظ دینے والے کو ہی تحفظ نہیں ہے اور اس کو اپنی بقا کے لیے غلط بات ماننی ہے، نوکری میں رہنے کے لیے، نوکری رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جس کو نہ کرنے کا اس نے حلف اٹھایا تھا، اس جج کو وہ سب کچھ کرنا ہے جو نہ کرنے کا اس نے حلف اٹھایا تھا، اس سیاستدان کو وہ سب کرنا جائز لگتا ہے جس کے لیے وہ حلف اٹھاتا ہے، اور حصول اقتدار ہی واحد مقصد ہے. اسی طرح رائزنگ ان دا کارڈرز آف بیوروکریسی اینڈ دا پولیس، کس کی پروموشن ہوگی؟ جو صحیح لوگوں سے کنیکٹڈ ہوگا، صحیح لوگوں کے کام کر کے دے گا، کل وہ صحیح جگہ پر لگایا جائے گا، لگا رہے گا، پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی اس کے لیے سیکیورٹی ہوگی. جو سچ بولے گا، جو ایتھیکل ہوگا، اس کی تو اس معاشرے میں بقا ہی نہیں رہی. تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے جس پہ میں بات کروں گی، استاد صاحب بھی ہیں، یہ معاشرہ گر رہا ہے. وی آر امپلوڈنگ، ہم اندر سے گر رہے ہیں. ہیلتھ کیئر ختم، ایجوکیشن ختم، ڈیلیوری ختم. اور میں ہر وقت ایک جملہ کہتی ہوں، ویسے آپ سے گزارش کروں، آج ٹویٹر بھی بند ہو گیا ہے، میں ٹویٹر پہ لکھتی تھی کہ سرکستان بن گئے ہیں ہم. جو عائشہ جلال ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات اس بات سے کی تھی کہ پاکستان کانسپرستان ہے. میں آج ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں یہ ملک مذاق بن گیا ہے، اور یہ مذاق اس لیے بن گیا ہے کہ ہم نے صحیح اور غلط کی شناخت ہی مٹا دی. تھینک یو مس سما، آپ کی جو ویوز تھے. اب میں سوال پوچھوں گی اوستو صاحب سے. بیسیکلی یہ جو جنگ تھی اچھائی اور برائی کی، اس کے بعد یہ ہوئی سٹیزن کی اور کرمنلز کی. پولیس جو آج کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ کوئی 400-500 سال پہلے اس کا وجود آیا. اس سے پہلے جو لڑائی تھی وہ تھی سٹیزنز کے بیچ میں اور کرمنلز کے بیچ میں. اور آج بھی انٹرنیشنلی جب لنڈن میں کرائم بڑھ جاتا ہے تو میٹ پولیس کا چیف اپنی ویب سائٹ پہ لکھتا ہے کہ سوسائٹی آف لنڈن شوڈ ریفلیکٹ آن اٹ سیلف، یہ اتنے کرمنلز کیسے پیدا ہو رہے ہیں. سو جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی، جب ہم بات کرتے ہیں لا انفورسمنٹ کی، تو یہ سب پبلک کی ہی ریفلیکشن ہے، جیسا سر کلیم نے کہا. تو میرا سوال وہی آپ سے میں ریفریز کر کے پوچھنا چاہوں گی کہ جو سوسائٹی کا رول ہے وہ رول کیوں نہیں پلے ہو رہا؟ تھینک یو سوہا. دیکھیں، میرا تھوڑا سا ویو ڈفرینٹ ہے کیونکہ میں لائر ہوں. ہسٹوریکلی اگر آپ اسٹیٹ کی ایوولوشن دیکھیں تو ہسٹوریکلی اسٹیٹ نے، چاہے وہ پلاٹو کی اسٹیٹ سے شروع کریں یا تھامس ایکوائنس نے جو کنسیپٹ دیا تھا ریلیجس اسٹیٹ کا، یا اس کے بعد ہمارا اسلامک کنسیپٹ ہے، یا پھر میڈیول ایج میں تھامس ہابس کی ایک اپنی پیسمسٹک اسٹیٹ تھی، یا ابھی جو ماڈرن ویسٹ فیلین اسٹیٹ ہے جس کو ہم ابھی گا رہے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسٹیٹ ایک پروپوزیشن نہیں ہے. اسٹیٹ کوئی ایک فکسڈ، پری کنسیو، پری ڈٹرمنڈ الٹیمیٹ آئیڈیا نہیں ہے. اسٹیٹ بیسیکلی ایک فلکس ہے، ایک پروسیس ہے، ایک اسٹرگل ہے، ایک ایوولوشن ہے، ایک یہ کہہ لیں کہ ایک ڈگری ہے آپ کے انسٹیٹیوشنل گروتھ کی. اب انفارچونیٹلی ہماری جو اسٹیٹ پیدا ہوئی ہے وہ جس طرح یورپین اسٹیٹ پیدا ہوئی تھی اکراس دا ریولوشنس، رینیسانس سے شروع کریں، ریفارمیشن، انڈسٹریل ریولوشن، بہتحاشا ریولوشن آئے، پولیٹیکل ریولوشنز آئے، تو ایک فارمیٹیو پروسیس چلتا رہا. جنگیں ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، اس سے پہلے 100 ایئرز وار. ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وارز ہونی چاہیے یا ہم بھی وہی پروسیس سے نکلیں، گزریں، لیکن اسٹیٹ 240 ملین کے ایک بڑے بہیموت کو چلانے کے لیے
یہ تصور کرنا کہ کوئی ایک بیٹھا ہوا ہے سپر نیچرل فورس جو اس اسٹیٹ کو گورن کرے گا اور ایوالو کرے گا اور ہمارے لیے ٹھیک کرے گا, آئی بیگ ٹو ڈفر. بیسیکلی مڈل کلاس پیدا ہوا ہے ہمارا, مڈل کلاس کی اپنی ایک کریکٹرسٹک ہے, ہم اپرچونسٹ ہیں, ہم کنفارمسٹ ہیں, ہم بے تحاشا جو ہے کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں, ہم کو اوپر بھی جانا ہے لیکن بہرحال جو اسٹیٹس کو ہے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا. اب سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جہاں تک پہنچی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی اگین اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ رہا ہے کہ جو پاور سینٹرز ہیں یہاں پہ, جہاں سے اسٹیٹ ڈرا کرتی ہے اپنی لیجٹمیسی کو, اپنے اتھارٹی کو, آج تک وہ ڈٹرمن نہیں ہوا. جب آپ کو یہی نہیں پتا, کلیم امام کو یہی نہیں پتا کہ میں آرڈر کس کا لوں, کیونکہ لا جو بنایا ہے ہم نے, جو رولز ہم نے بنائے ہیں وہ تو ارریلیونٹ ہو گئے. بیکاز جو میں نے پہلے گزارش کی کہ چونکہ جو اسٹیٹ کا جو پیوٹ ہے کانسٹیٹیوشن, جو ایک صدیوں سے پروسیس کے ذریعے ایک اپنی جگہ جا کے بناتا ہے, وہ تو ہم نہیں بنا سکے. جب 1956 میں 7-8 سال کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن بنا, وہ 2 سال بھی نہیں چل سکا. پھر 10 سال کی ہم کو ایک پتہ نہیں کیا تھا, وہ مجھ کو نہیں پتا کہ اس کو کیا کہیں ہم. بدر صاحب آپ کو ہی بتائیں, میں تو پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں ہوں, کہ وہ دور کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی تھی, بیسک ڈیموکریسی تھی. پھر اس کے بعد ایک انٹرلیوڈ آیا آدھا ملک توڑنے کے بعد بھٹو صاحب کا, جس میں کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی گئی, سسٹم کو ایک کوئی راستہ, کوئی فارمیٹ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, وہ 6-7 سال بھی نہیں چل سکا. وہ ایفرٹ پھر جو ہے وہ پھر 14-15 سال, بلکہ آج تک کانسٹیٹیوشن کی جتنی شکلیں بنی ہیں, جو اس کا حشر ہوا ہے, اور جنہوں نے بنایا انہوں نے بھی کیا, جو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں, اب اگر اس طرح چیزوں کو ہم دیکھیں تو میرے خیال میں پھر مشکل نہیں ہے چیزوں کو سمجھنا کہ ہوا کیا ہے. اب اگر میں کوئی بڑا ویسٹرن سوسائٹی کا بہت بڑا کوئی پروپوننٹ نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے جو ادارے بنا کے جنہوں نے ایک ماڈلز بنائے ہیں تو اس کو دیکھنا پڑے گا. کلیم امام نے بہت سی چیزیں یہاں ڈسکس کی ہیں, تقریباً ہر پوائنٹ ڈسکس کیا انہوں نے, اور میں نے اپنے کلائنٹ کا کیس سمجھ کے اس کو پڑھا ہے کتاب کو, تو میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کو اسٹڈی کیا ہے. انہوں نے بہت ساری باتیں ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں اور ان کے حل بھی دیے ہیں. انہوں نے کوئی ٹاپک نہیں جو جس پہ اس نے لکھا نہیں ہے. تقریباً سارے ہی ایڈمنسٹریٹو, سوشل, جینڈر ریلیٹڈ, سیکورٹی ریلیٹڈ, کاؤنٹر آپ کا ٹیررزم وغیرہ, ایوری تھنگ ہی ہیز ٹرائی ٹو کور. لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا, جو کچھ ایکسپیرئنس کیا, ناؤ واٹ. ویسٹرن سوسائٹی میں ہر طبقے نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے. پولیٹیشینس نے یہ ویسٹ نہیں بنایا. میں اتفاق سے گیا تھا روم گھومنے, تو جس خاتون کے گھر میں پیئنگ گیسٹ تھا, وہ شی واز این ایلڈرلی لیڈی. تو جب میں پورا گھوم کے آتا تھا رات کو تو مجھ سے کہتی تھی کہ آج تم نے کیا دیکھا. پھر میں اس کو بتاتا تھا کہ میں وہاں گیا, وہاں گیا, وہاں گیا. تو جب میں آخری دن گیا تو اس نے میرے لیے چھوٹا سا وہ اپنا ڈنر بھی بنایا ہوا تھا. تو اس نے ساری باتیں سنی, آخر میں کہا کہ یاد رکھنا کہ یہ روم جو ہے وہ اس طرح نہیں بنا. یہ جو مشین گن کے ابھی بھی اور بام شیلز کے آپ کو ابھی بھی جو ریمننٹس نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے جنریشنز ہیں جو ماری گئی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے بیوروکریسی, ایز اے لائر, ایز اے جوڈیشری, ایز اے میڈیا, کیا ہم اس لیول پہ اپنے آپ کو ان فورسز سے, جو بھی فورسز ہیں, کنفرنٹ کرنے کے لیے اور پھر اپنے اصول, اپنے نظریے پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو سوسائٹی بن جائے گی. اب مجھ کو یاد ہے کلیم امام میرے پاس آئے تھے جب یہ آئی جی تھے, اینڈ ہی ڈسکسڈ کوائٹ اے فیو تھنگس.
جو ایک آئی جی کی لیول کے لیے آئی جی کی جو رسپانسبلٹیز جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس حساب سے جو ان کو بریتھ آف فریڈم ملا تھا, مجھ کو تو مطلب میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ یا تو آپ رزسٹ کرنا چھوڑ دو یا آپ یہ عہدہ ہی چھوڑ دو, چلے جاؤ, کیونکہ یو کی ناٹ بی این انسٹرومنٹ آف پولیٹیکل انجینئرنگ اور sort of further strengthening this system which is governed by the criminals. And I'm sorry, with the somehow support of police and bureaucracy. اوستو صاحب تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی کمی ہے. ایک آخری بات صرف میں کر لوں. جی جب میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی نوکری پوسٹنگ چھوڑ دیں, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, کل مجھ کو جب میں ان کا کتاب پڑھا تھا مجھ کو وہ یاد آیا اور میں ہنس رہا تھا کہ مسلم لیگ این نے کہا ہے کہ ہم نوکری نہیں کر سکتے, ہم فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے, نہیں بنانا چاہتے ہیں, خود بناؤ. یہ حالات ہو گئے ہیں اب کہ اب کوئی فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آئی تھنک دس از این آئی اوپنر فار آل آف اس. دیکھیے مختصر پلیز رکھیے گا. بالکل مختصر, اس لیے کہ اس ٹاپک پہ آپ زیادہ بول بھی نہیں سکتے, مختصر ہی بول سکتے. اتنا تو بولا آپ نے, چھوڑا ہی کچھ نہیں. جس ملک میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہو اس ملک میں ایتھیکل اسٹیٹ بن ہی نہیں سکتی. مشکل ہے. جہاں ایک آئی جی کو اس سے بہت جونیئر افسر جس کا تعلق پولیس سے نہ ہو وہ اٹھا کر لے جائے اور پھر اپنی مرضی کا کام کروائے, اور جو رپورٹر اس کی اگر فوٹیج نکال کے لے آئے تو اس رپورٹر کو اٹھا لیا جائے, وہاں ہم کیا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سارے لوگ وہ جو گلاس کا خالی حصہ ہے نا اسے ہی دیکھ رہے ہیں. سر کلیم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھرا ہوا حصہ ہے گلاس کا اس کے اوپر بھی کچھ نظر دیں. ایک جو میں ہے کیا یہ بھی بتائیں. نہیں, جو بھرا ہوا حصہ ہے گلاس کا اس کتاب میں, مجھے بہت ریفریشنگ لگی یہ بات کہ کلیم امام نے ایک چیپٹر ہے وائلنس اگینسٹ ویمن ریالٹی چیک. میرے خیال ہے وہ چیپٹر ہم سب کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر پولیس میں یہ سوچ ہے, یہ ادراک ہے, تو شاید بہتری کی امید ہے. اور جو دوسری اہم بات مجھے آپ کی کتاب میں اسٹرائک کی, آئی ایم اے وومن, وہ یہ تھی کہ صرف شاید 2.5% عورتیں ہیں. سوہی تم بیٹھی ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف 2.5 عورتیں ہیں اس وقت پولیس فورس میں. 49% عورتیں ہیں اس ملک میں. آپ پروٹیکشن کا نشان نہیں بن سکتے اگر ویمن ریپرزنٹیشن پولیس میں اتنی کم ہوگی. That's all I have. 5% کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ 5% تک ہو جائے گا. سر پلیز آپ اتنی سخت قسم کی ہمیں باتیں سنی ہم نے بیوروکریسی اور پولیس کے بارے میں, لیکن آپ کا تجربہ بہت اچھا رہا, اور سر کی اپنی پوسٹنگ ہونا, میری پوسٹنگ ہونا, یہاں پہ بیٹھے افسران کی پوسٹنگ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ چیزیں اتنی بھی بری نہیں ہیں جتنی دکھتی ہیں یا سمجھی جاتی ہیں. سر کلیم پلیز اس پہ. جی تھینک یو. دیکھیں میرا تو آرگومنٹ ہے ہی ہے کہ چیزیں مشکل ہیں, چیزیں خراب ہوئی ہوئی ہیں, اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹورڈ اے کیوس, وی آر ان اے مڈل آف اے کیوس. دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں سدھریں گے, نہیں چیزیں ٹھیک کریں گے, ہمیں مزید نقصان ہوگا. میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ کو بات بتاؤں. فار ایگزامپل میں موٹر وے میں 2 دفعہ رہا, تو میں موٹر وے میں 2 دفعہ اس لیے رہا کہ مجھے زیادہ تر سڑک پہ ہی رکھا ہے انہوں نے, تو کہ کبھی یہ چلتا ہی رہا کہیں نہ کہیں. دوسرا میں جب آئی جی تھا یہاں انہوں نے ایک سیفٹی کمیشن بنا دیا, وہ صرف میرے لیے بنایا, میرا احتساب ہوتا رہا. جس دن میں گیا اس کے بعد آج تک اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک ہے. تیسری جو بات ہوئی وہ کالونیل مائنڈ سیٹ کی بات ہوئی. ابھی تک ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتی, یہ ہے کالونیل مائنڈ سیٹ. پولیس آفیسر عام لوگوں کو اپنا لوگ نہیں سمجھتے. مائنڈ سیٹ یہ کہ گورا صاحب چلا گیا, براؤن صاحب ابھی تک ہے, تو وہ اپنے لوگ نہیں سمجھتے. مظہر نے بات کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی. ہم وہ ہیں جو کہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ نہ کریں, یہ جرم ہے. وائل فائٹنگ اے کرائم ڈونٹ بیکم اے کرمنل, جس طرح نیٹشے کہتا ہے. ہم کرمنل بنتے چلے گئے اور ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, لیکن بہت سے پولیس افسر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ریزسٹ کرتے ہیں, اس کو منع کرتے ہیں کہ نہ کریں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے کیا ہوا؟ پولیس کی شہادتوں میں اضافہ ہو گیا. یہ ایک کو ریلیشن ہے. اب آپ کسی کو پکڑنے جائیں, اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پولیس مجھے پکڑ کے نہیں لے کے جائے گی, مارے گی,
وہ آپ کو پہلے مار دیتا ہے. ہماری شہادتیں جو بڑھ رہی ہیں ان کی ہم ان کا احترام کرتے ہیں تمام شہادتوں کا, اور دے شوڈ بی کمپنسیٹڈ اینڈ آنرڈ. لیکن دا کوشچن از وائی آر دے بینگ کلڈ؟ روزانہ تقریباً 2.5 پیپل پولیس آفیسرز اور لا انفورسرز اور سیکورٹی آفیسرز آر بینگ کلڈ, اینڈ ون آف دا ریزنز از دیٹ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بی اریسٹڈ, دے نو دے ول بی کلڈ, سو دے آر گوئنگ ٹو کل یو بیفور دیٹ. سو یہ کوئی اس کو سوچ ہی نہیں رہا, اس طرف ہم آ ہی نہیں رہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کی رزلٹ میں ملٹرائزیشن آف پولیس ہو گئی, چھوٹے اسلحے سے بڑا اسلحہ آ گیا, اور سب نے جو ہے وہ چیزیں پہن لی, بڑی بڑے بلٹ پروف ہوئی. ٹھیک ہے, اس کی ضرورت ہے, لیکن پولیس مین از اے لا انفورسر, ہی از امنگ دا کمیونٹی, ہی از گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو کرائم تھرو کمیونٹی پولیسنگ. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ پورے دنیا میں واقعات ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ برے واقعات ہوتے ہوں گے, لیکن اگر ہم رسپانس نہیں ٹھیک کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا. سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا 2010 میں. سری لنکن کرکٹ ٹیم جس وقت حملہ ہوا, کچھ پولیس افسر لڑے, بیچارے شہید ہو گئے, کرکٹر زخمی ہو گئے. کیا ہوا؟ کرکٹ بند ہو گئی, پاکستان میں لوگوں نے کھیلنا بند کر دیا, سپورٹس بند ہو گئی. کسی نے پوچھا کیوں؟ ہاں جی یہ سازش ہے. سازش نہیں تھی, دنیا نے دیکھا کہ آپ نے رسپونڈ کیسے کیا. ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ایک کو بھی سزا نہیں ملی, وہ سب گھر میں سو رہے تھے, سب کی CDR نکالی گئی اور سب پتہ چلا کہ وہ گھر میں سو رہے تھے. ٹرائبونل نے کہا ان کو سخت سزا دیں, ایک کو بھی سزا نہیں ملی. سب IGs بنے, اور IGs کے بعد بھی ان کو نوکریاں ملتی رہیں. تو اگر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اخلاقی طور پہ آپ کا رسپانس یہ ہے, تو دین دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک یو ویری سیریس. اور اسی طرح میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ, گڈ اینڈ بیڈ, واٹ آٹ ٹو بی, واٹ آٹ ناٹ ٹو بی, ہم ایتھکس کی بات جب کر رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے لا انفورسرز یا گورننس یا رول آف لا کو ٹھیک نہیں کر رہے, آپ سفر کریں گے. ابھی آپ سن رہے ہیں نا, دور دور کہیں ہو رہا ہے. ہم میں سے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. اگر میں کہوں لوگوں سے بھی ہاتھ کھڑا کریں کہ کتنے لوگوں کے یہاں موبائل چھنے, تو بہت سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر لیں گے. تو دس از ہیپننگ بیکاز وی آر ناٹ رسپونڈنگ پراپرلی, اینڈ دیٹ از دا ورسٹ پارٹ آف اٹ. اور ہم جس طرح معاشرے کی بات کی, اگین آپ دیکھیں اس ہر سال پاکستان میں 2000 تھانے ہیں, اور تقریباً ہم سمجھیں 10 لاکھ کے قریب مرڈرز ہوتے ہیں پاکستان میں, اور 15,000 کے قریب سوسائڈ ہوتی ہے. یعنی اس سوسائٹی میں آپ دیکھیں مور پیپل آر ٹیکنگ دیئر اون لائف دین کمپیئر ٹو دا پیپل ہو وانٹس ٹو ٹیک ادرس پیپل لائف. سو وی آر لیونگ ان اے ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکس سچویشن. And lastly, you see, when we got independence in 47, it was such an amazing partition کہ انگریزوں کو کسی نے نہیں مارا اس وقت, جو کہ ان کے اوپر 200 حکومت کرتے رہے, آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. ہندو مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. کوئی شاید ایک گورا بھی نہ مرا ہو. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی ہوئی تو اس کے پیچھے جاتے جنہوں نے پہ قبضہ کیا ہوا تھا. نہیں, آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, اور وہ لڑائی آج بھی جاری ہے. تو میرا صرف کرکس یہ ہے کہ وی آر اسٹل ناٹ ریئلائزنگ. So hence I am still pursuing. تو میں pursuit کر رہا ہوں. It's a lover quarrel with his country, with his organizations. Don't do this. We are heading for a disaster. Thank you so much. ہمارے پاس آخری 5 منٹ بچے, جس میں ہماری جو پوری ڈسکشن تھی اسے میں اس کا کرکس بتانا چاہوں گی. بیسیکلی جو میں سمجھی ہوں, ایتھیکل اسٹیٹ ایک سبجیکٹو ٹرم ہے, یہ ایبسلیوٹ ٹرم نہیں ہے. آپ کے لیے ایتھیکل اسٹیٹ شاید کچھ اور ہوگی, ہمارے لیے ایتھیکل اسٹیٹ کچھ اور ہوگی. یہ میں بات کر رہی ہوں پاکستانی معاشرے میں, جہاں مولوی صاحب کے لیے ایتھیکل اسٹیٹ کچھ اور ہے, اور گھومنے پھرنے والے ایک ماڈرن انسان کے لیے ایتھیکل اسٹیٹ کچھ اور ہے. لیکن دنیا امید پر قائم ہے, اور میں یہ امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ ضرور اس بات پہ اتفاق کرے گا کہ کون سی ایتھیکل اسٹیٹ ہونی چاہیے جو مجھے بھی قبول ہوگی, اور آپ کو بھی قبول ہوگی, اور ہم سب کو قبول ہوگی. میں آخر میں سر کلیم کی کتاب کوتوال نامہ زوال کا عروج, اس سے کچھ لائنیں ضرور پڑھنا چاہوں گی جو کہ میری بہت پسندیدہ ہیں. سر نے اس میں اپنا تجربہ لکھا ہے جو کہ ان کا بلوچستان میں ہوا. سر لکھتے ہیں, میری شروع سروس میں صوبہ بلوچستان میں تعیناتی ہو گئی. بھائی لوگ سمجھے کہ کھڈے لائن لگ گیا. کچھ نے تو فون سننا بھی بند کر دیے, لیکن جو تہذیب و اخلاق اور خاندانی اقدار میں نے بلوچستان کے لوگوں میں دیکھی کہیں اور نہ پائیں. گورنر ہو یا چیف منسٹر یا پھر عام آدمی, ہمیشہ آپ سے دونوں ہاتھوں سے گرم جوشی سے
مسافہ کریں گے. بڑے سے بڑے سرکاری افسر کے دفتر چلے جائیں, سب کے دروازے عام آدمی کے لیے کھلے پائیں گے. عجیب بات ہے, یہی افسران جب دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں تو وہی سرخ فیتے کا انداز اپنا لیتے ہیں اور کسی بھی سائل کو اپنے دروازے کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے. بلوچستان کے جن لوگوں سے میری دوستی ہوئی, آج 35 سال گزرنے کے باوجود ان سے خوب رابطہ ہے. بلوچستان میں ایک بدنام زمانہ ڈاکو بچوں کے اغوا برائے تاوان میں ملوث تھا. میں نے جناب اختر مینگل صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ تھے, ایک خطیر رقم مانگی جو مخبر کو ادا کرنی تھی کہ اس ڈاکو پر ہاتھ ڈالا جا سکے. ان کو ہم پر اتنا اعتماد تھا کہ رقم فوراً مہیا کر دی گئی. وہ ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. کچھ عرصے بعد اس کا والد مجھے دفتر میں ملنے آیا. میں سمجھا شاید دشمنی میں آیا ہے. وہ ایک بزرگ انسان تھا اور اس کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کا بیٹا غلط کاموں میں ملوث تھا اور اسی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچا. بہرحال تھا باپ ڈاکو کی ماں کے کہنے پر ڈاکو کے کپڑے اور دیگر اشیاء کی درخواست کرنے آیا تھا. ڈاکو کی ایک ڈائری بھی تھی جس میں رقم کے لین دین کا اندراج تھا. ہم نے اس کی چیزیں اس کو دے دیں اور وہ خوشی خوشی چلا گیا. سیاستدانوں کے بارے میں عام تاثر ہے کہ ان کے وعدے وفا نہیں ہوتے. میرا تجربہ اس کے برعکس رہا اور خاص طور پر بلوچستان میں. جب بھی شہیدوں کے ورثہ کے لیے کسی پیکج کی بات کی, نفی میں جواب نہ ملا. سوال یہ ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی ذات یا صرف افسران کی ویلفیئر مقصود ہے تو شاید آپ کو مایوسی ہو, لیکن اگر مسئلہ عام عوام کا ہے یا پولیس کے نچلے درجے کے ملازمین کا تو ہمارے سیاستدان بھی 2 قدم آگے بڑھ کر مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں. کراچی میں میرے ایک دوست ہیں, ماشاءاللہ خوب فہم و فراست کی گفتگو کرتے ہیں, لیکن اگر کبھی ان کو کسی کام کا کہا جائے تو مجال ہے کہ ٹس سے مس ہو جائیں. دوسری طرف ایک ایسے بھی صاحب ہیں جن کو اگر ہم رات کو 2 بجے بھی فون کریں اور کسی کام کی درخواست کریں تو وہ بستر چھوڑ چھاڑ کر یہ جا اور وہ جا اور صبح سویرے کام مکمل ہونے کی رپورٹ دیں گے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم علامہ اقبال کے وہ جگنو بن جائیں جو ٹہنی پر کسی شجر کی طرح اداس بیٹھے ہوئے بلبل کو اندھیری رات میں روشنی کر کے راستہ دکھائے؟ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں سر کلیم جیسے افسران تو نہیں ہوں گے, لیکن ان سے ملتے جلتے بھی بہت سے افسران ہیں اور میں ریکویسٹ تو انشاءاللہ تعالیٰ سوائی is a police officer. نہیں, بہت سارے ہیں اور الحمدللہ ہم عزم کر کے اپنے حصے کا کام کر کے ضرور اس ایتھیکل اسٹیٹ کو حاصل کریں گے جس کا ذکر سر کلیم نے اپنی کتاب میں کیا ہے. تھینک یو سو مچ.